बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 66 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद मैं क्या करता? अगर मैं आपके पास ना आता तो पागल हो जाता। आप मेरे साथ चलें और जैसे चाहें उसे समझा दें और उसकी सुन लें। मैं और मोहसिन हक्का बक्का बैठे थे। शुबे की कोई बात नहीं रही थी। एक बूढ़ी औरत जिसके पास जिंदगी की आखिरी चंद सांसों के सिवा कुछ न रहा था, जो वजीर खान को जानती थी, ये भी जानती थी कि सिकंदर बख्त का असल नाम कबीर खान था। वो मरने से पहले कौन सा कर्ज उतारना चाहती थी। मेरे वालिद ने तो कभी उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तो मुझे बहुत सी बातों से बेखबर रखा था। उन्होंने ज़िंदगी भर मुझे उंगली पकड़ के चलाया, मेरे रास्ते की समत का तयन किया और मेरी नज़र सिर्फ मंजिल पर रही। मेरे गिरदो पेश के हालात मेरी निगाह से ओझल रहे और मैं उस मुसाफिर की तरह चलता गया जो रात के घुप अंधेरे से बेनियाज सिर्फ सितारे की तलाश में सरगर्दा हो, मगर सितारा तुलू होने से पहले ही गुरूब हो गया था और अब मेरे हर तरफ एक भयानक अंधेरा था जिसमें मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई न था। हर कदम पर कोई खौफनाक हकीकत अंधे गार की तरह मुंह फाड़े मेरी मुंतजिर थी। मुंशी मरहूम की तरह ये औरत भी वो चिराग साबित हो सकती थी जो मुझे बेरहम हकायक के उस तारीक जंगल से निकलने का कोई रास्ता दिखा सके। इससे पहले कि ये चिराग भी बुझ जाए या बुझा दिया जाए, मुझे उस बूढ़ी औरत से मिल लेना चाहिए। मुंशी से मिलने में देर करने का जाम मेरे ज़हन में था। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। चलो, मैंने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें धोखा हुआ तो नुकसान में तुम रहोगे। तेरे साथ मैं भी चलूंगा, मोहसिन बोला, लेकिन मैं बाहर रुक कर तेरा इंतजार करूंगा और मुझे खतरे का एहसास हुआ तो मैं अंकल रिजवी को फोन पर बता दूंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाने वाला कौन था और कहाँ ले गया था। हम अंकल रिजवी को जाने से पहले भी तो बता सकते हैं, मैंने कहा। आजकल उनको हमारी नकलो हरकत के बारे में तशवीश लाहक रहती है। बताकर जाने से उनको भी तसल्ली हो जाएगी और वो हमारी हिफाजत के ख्याल से भी गाफिल नहीं रहेंगे। हम अब्दुल को रिजवी साहब के पास ले गए। उन्होंने पूरी बात गौर से सुनी और अब्दुल से खालिस पुलिस ऑफिसरों के लहजे में बहुत से सवालात भी किए। अब्दुल उनके सामने भी भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। ठीक है, उन्होंने मुतमईन होकर कहा, तुम लोग जाओ, मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देता हूँ। तुम्हारे पहुंचने तक बीर शराफत अली के कोठी के आसपास सादा कपड़ों वाले पुलिस वाले पहुंच चुके होंगे। अब्दुल के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसने रिजवी साहब के सवालात का जवाब किसी घबराहट के बगैर दिया था और वह हिफाजती इक़दामात से भी परेशान नहीं था, जिससे ये साबित होता था कि उसने कोई गलत बात नहीं की है। हमारा इरादा टैक्सी में जाने का था, लेकिन राबिया ने इसरार किया कि हम उसकी फोक्स वैगन ले जाएं। हर जगह टैक्सी का मिलना यकीनी नहीं होता। वो बोली, तुम्हारी इस गाड़ी में बैठने के बाद जिंदगी पर यकीन आधा रह जाता है। मैंने कहा, यह मालूम नहीं होता कि मुसाफिर मंजिल पर पहुंचेगा या आखिरी मंजिल पर। याद करो इस गाड़ी ने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आड़े वक्त में हमारा साथ दिया था। राबिया बुरा मान के बोली, मगर तुम मर्द फितरत के एतबार से सब एक जैसे होते हो। सूरत पर जाते हो, वफादारी और खिदमत गुजारी की कदर नहीं करते, ख्वाह वो बीवी हो या गाड़ी। मोहसिन ने ख्वाह मुखा राबिया की तायद की। हालांकि ज़ाहिरी हुस्न को दुआम नहीं और गाड़ी हो या बीवी, दोनों का चेहरा वक्त के हाथों या आसाद के बायस बिगड़ सकता है। अब देखो ना मोहसिन भाई, राबिया शिकायत करते हुए बोली, इसका उलिया बिगाड़ने वाले ये खुद है। चलने में ये गाड़ी किसी से कम नहीं है। थोड़ा सा डेंट पेंट होगा तो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा बीबी, इस पर गाड़ी की कीमत से ज्यादा मुरम्मत का खर्च होगा। मैंने कहा, बस अब इसे रिटायर करो, बहुत खिदमत कर चुकी तुम्हारी, और दूसरी नई गाड़ी ले लो, कोई नई और खूबसूरत सी। सुना तुमने? मोहसिन शरारत से बोला, कल कोई ऐसी बात ये अपनी बीवी के बारे में भी कहिएगा, अभी वक्त है सोचने का। राबिया समझ गई कि मोहसिन बिल्कुल संजीदा नहीं है और उसकी तायद का मकसद शरारत के सिवा कुछ नहीं। वो सख्त बुरा मान के अंदर चली गई तो हम गाड़ी लेकर रवाना हो गए। यार मोहसिन, मैंने ड्राइविंग करते हुए कहा, नया तो 9 दिन, पुराना 100 दिन, ये गाड़ी वाकई खूब है। सही फरमाया आपने, मोहसिन ने उसी गैर संजीदा लहजे में कहा। इसके अलावा हर चीज़ की एक जज्बाती कीमत होती है जिसका मार्केट वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर सगे लैला कोई ले लीजिए, अगर मजनू उस फजूल से कुत्ते को बेचने जाता तो कोई कोड़ियों के मोल भी ना रहता, मगर मजनू के लिए उसकी जज्बाती कीमत क्या थी, वो जोर से हंसा। राबिया ने सख्त माइंड किया होगा। मैं भी बहुत सख्त माइंड कर रहा हूँ, मैंने कहा। राबिया ठीक कहती है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। अगर उसका रोज एक्सीडेंट हुआ और हमें उस पर नई मर्सिडीज की कीमत से ज्यादा मुरम्मत की खराजात बर्दाश्त करने पड़े तब भी बुरा नहीं। अब्दुल के लिए हमारी गुफ्तगू बिल्कुल बेमानी थी और वो अपने ख्यालात में खोया हुआ चुपचाप बैठा हुआ था। गाड़ी पहचाने रास्तों से गुजरती हुई एबड रोड पहुंची और मीर शराफत अली की कोठी रेन बसेरा के सामने ठहर गई। पूरी इमारत पर अंधेरे की हुक्मरानी थी। गेट बंद था और उसके ऊपर लगी लाइट्स भी बुझी हुई थी। कुछ देर के लिए मेरा ज़हन गुजरे हुए वक्त की यादों में खो गया। यहीं से मेरे तमाम मसाइब का आगाज हुआ था।
اگر میں نے اس روز محسن کی بات مان لی ہوتی تو شاید بیر شرافت علی کو قتل کرنے کے جھوٹے الزام میں ملوث نہ ہوتا۔ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر میں نے احتیاط کے تقاضوں کو بھی فراموش کر دیا، ورنہ میں عقل سے کام لیتا تو بیر شرافت علی کو کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اپنے خلاف کسی کو چشمدید گواہ نہ بناتا۔ میں اور محسن اسے اٹھا کر لے جا سکتے تھے اور اسے وہ بات بھی معلوم کر سکتے تھے جو بیر شرافت علی نے آخری وقت تک نہیں بتائی تھی۔ شاید اس طرح ہم اسے قتل ہونے سے بھی بچا لیتے، مگر اب اس پیشمانی سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ میں نے اس جگہ کو بھی دیکھا جہاں سے میں ٹیلی فون کے تار کاٹ کر اندر کودا تھا، اور اس جگہ کو بھی جہاں پیڈرو خراب نظر آنے والی ٹیکسی میں سر ڈالے کھڑا تھا۔ اسے میرے نکلتے ہی حالات سے فائدہ اٹھا کر بیر شرافت علی کو قتل کر دیا تھا، مگر واقعاتی شہادت نے مجھے ملزم بنا دیا تھا۔ اس کوٹھی کے دوسرے ملازم کہاں گئے؟ میں نے عبدل سے پوچھا۔ شیدے کے علاوہ ایک چوکیدار بھی تھا۔ چوکیدار تو دوسری جگہ چلا گیا ہے، عبدل بولا۔ شیدے کا مجھے کچھ پتہ نہیں، یہ سرونٹ کوارٹر شروع سے ہمارے پاس تھا، اس لیے ہم ابھی تک یہیں ہیں۔ اس نے بڑے گیٹ کے بیچ میں سے دوسرا چھوٹا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر جانے سے پہلے میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، مگر مجھے پولیس جیسا کوئی شخص نظر نہ آیا۔ شاید رضوی صاحب نے بھی عبدل کے ڈرانے کے لیے صرف دھمکی دی تھی، میری طرح ان کو بھی عبدل پر یقین آ گیا تھا۔ محسن گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور میں عبدل کے ساتھ کوٹھی کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ دوسری بار آ کے میں نے گزرے ہوئے وقت کے ہر لمحے کو چشم تصور سے پھر زندہ دیکھا اور اس کی اذیت کو محسوس کیا۔ ویران اور تاریک کوٹھی کے اندر بیر شرافت علی کا بیڈ روم تھا جہاں میں اچانک نمودار ہو گیا تھا۔ وہ منظر میرے ذہن میں نقش تھا جب بیر شرافت علی نے حیرانی اور پریشانی سے مجھے دیکھا تھا، اپنے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور تصویر اس ڈرائنگ روم کی تھی جس میں لاکھوں کے مالیت کے نوادرات تھے۔ میں نے ان سب کو تباہ کر دیا تھا اور بیر شرافت علی بلبے کے ڈھیر میں میرے سامنے زاروں کتار رو رہا تھا اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ کل کی بات ہو، تمام تفصیلات میری نظر کے سامنے تھی اور عبدل کے پیچھے چلتے ہوئے میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سرونٹ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کی ظاہری حالت اور ساز و سامان کی کیفیت ویسی تھی جیسی کسی معمولی دوکر کے گھر کی ہونی چاہیے۔ ایک کمرہ تقریباً خالی تھا جبکہ دوسرے میں صرف ایک بستر بچھا ہوا تھا اور 40 واٹ کا بلب روشن تھا۔ دوسرے کمرے میں اندھیرا تھا، مگر عبدل نے لائٹ چلائی تو میلی دیواروں پر پھیل جانے والی زرد بیمہ روشنی مجھے ایک چارپائی پر عبدل کی ماں نظر آنے لگی۔ اسے ماں کی حالت بیان کرتے ہوئے مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ پلنگ پر ہڈیوں کے ایک ڈھانچہ پڑا تھا جس پر خشک جوریوں بری سیاہ کھال رہ گئی تھی۔ کمرے میں ٹین کے بنے ہوئے 2 پرانے ٹرنک بھی تھے اوپر نیچے رکھے ہوئے۔ لکڑی کے ایک پرانے بے ڈھنگے اسٹول پر زیر استعمال دوائیں جمع تھی۔ لائٹ جلتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچے میں حرکت ہوئی۔ عبدل، بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، کہاں گیا تھا تو؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ ماں، عبدل اس پر جھک کر بولا، میں وزیر خان کے لڑکے سکندر کو لایا ہوں۔ بڑھیا نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ کون سکندر؟ وزیر خان کے بیٹے کا نام تو کبیر خان تھا، میں نے تجھے بتایا تھا۔ میں نے عبدل کو اشارہ کیا کہ وہ ہٹ جائے اور پھر سرانے کی طرف بیٹھ گیا۔ ماں جی، میں نے کہا، کبیر خان میرا ہی نام تھا، پاکستان آنے کے بعد میں نے نام بدل لیا تھا۔ کیوں؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی۔ نام بھی کوئی پاؤں کی جوتی ہے کہ جب چاہے کوئی بدل لے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں ماں جی، میں نے کہا، میں تو ایک زمانے میں کبیر داس بھی رہا ہوں جب میرے گھر کے سب افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور میں ہندوستان میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میری بات نے اسے کچھ قائل کیا۔ تیرا باپ وزیر خان کہاں ہے؟ وہ تیرے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ابا جی بیمار تھے، میں نے پورے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، ان کو میں نے علاج کے لیے ولایت بھیج دیا ہے۔ کبیر خان؟ وہ کچھ دیر بعد بولی، تو نے اچھا کیا کہ آ گیا، اگر تو بھی نہ آتا تو میرے لیے مرنا مشکل ہو جاتا۔ خدا اسے معاف کرے، عبدل کے باپ نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی تھی۔ کام تو اس کا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ عبدل کی ماں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ معلوم نہیں اس نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ کیا یہ بات میں نہیں جانتی؟ معلوم ہے وہ کتنا عرصہ میرے ساتھ رہا۔ ایک بار اس نے حساب لگا کے مجھے بتایا تھا، اس لیے مجھے یاد ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ ہمارے 10 بیٹے اور بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، اب ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں۔ یہ عبدل سب سے چھوٹا تھا، اس کے باپ نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، لیکن اتنے عرصے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ عبدل کی ماں۔ ایک بات ایسی ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ مجھے تجھ پر اعتبار نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اس راز کو راز رکھنے کا پابند تھا۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنی نیکی بدی کا حساب خود دے گا۔ خدا دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور اس سے کچھ چھپانا ممکن نہیں ہے، مگر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، وہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں یہ بات اب تجھے بتانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو یہ بات وزیر خان کو یا اس کے بیٹے کو بتا دینا۔ وہ بولتے بولتے تھک کر کھانپنے لگی تھی۔ عبدل نے اسے پانی میں گلوکوز ملا کر دیا اور کوئی گولی کھانے کو دے دی۔ اس نے کہا کہ اب میری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں کہ میں کسی سے ڈروں۔ وہ 5 منٹ بعد پھر بولنے لگی، اب تک میں ڈرتا تھا لیکن اب اس سے زیادہ برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مجھے مارنا چاہے تو مار دے۔ میں نے کہا کہ وہ کون ہے؟
وہ بولا کہ تو نہیں جانتی انہیں، بس تو دھیان سے میری بات سن لے تاکہ میرے بعد بھی وزیر خان یا اس کے بیٹے کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ ابھی تک میں خود ان سے یہ بات نہیں کہہ سکا، مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا، اور جب موقع ملا تو کسی نے میری بات نہیں سنی یا مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وزیر خان کہیں چلا گیا ہے اور اس کا بیٹا ولایت میں ہے۔ میں نے 2 مرتبہ ولایت میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر ملاقات نہیں ہو سکی۔ عبدل کے باپ نے؟ میں نے چونک کر کہا، اس نے مجھ سے 2 بار بات کی تھی ولایت میں؟ ہاں، اس نے مجھے یہی بتایا تھا، بڑھیا بولی۔ جب وہ ولایت سے واپس آیا تو بہت مایوس تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ عبدل کی ماں کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ کوئی کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتا۔ میں نے کبیر خان سے 2 مرتبہ ٹیلی فون پر بات کی اور ایک بار اسے ملاقات کے لیے بلایا تاکہ اسے ساری بات بتا دوں، مگر وہ نہیں پہنچا۔ وزیر خان نے اسے ولایت بھیج کے بڑی غلطی کی ہے۔ معلوم نہیں وہ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے کہ باپ کی خبر ہی نہیں لیتا۔ اللہ ایسی اولاد نہ دے تو اچھا ہے۔ وزیر خان کا بڑا گھر اجڑ گیا، یہ ایک لڑکا بچا تھا۔ بڑھیا بولتی جا رہی تھی، میرے کان اس کی آواز سن رہے تھے اور ہر لفظ میرے سامنے واقعات کی ایک تصویر پیش کر رہا تھا۔ گزرے ہوئے وقت کی ہر بار ایک تصویر بن کے ابھرتی تھی اور مٹ جاتی تھی۔ پرانی آوازیں صدائے بازگشت کی طرح سنائی دیتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں، فومانچو نے کہا، اور اس کی آواز میرے کانوں نے اسی طرح سنی جیسے لندن میں ٹیلی فون پر سنی تھی۔ ہاں، میں نے اسے کہا تھا کہ سوری، مجھے اس وقت بہت بڑا مارکا درپیش ہے، اور اس نے کہا تھا کہ بیوقوف مت بنو، میں تمہیں بہت سے خطرات سے خبردار کرنا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے کیا ہوتا ہے، اور تدبیر کے روز سے دوشتے تقدیر کو کون بدل سکتا ہے۔ میں اس بڑھیا کو کیا بتاتا کہ ملنا تو میں بھی چاہتا تھا، مگر کمرے کا نمبر غلط ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کیا لکھتا رہتا تھا۔ بڑھیا اب بھی بول رہی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا تو اس نے کہا، عبدل کی ماں۔ معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ مجھے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہو گئی ہیں جو معلوم نہ ہوتی تو اچھا تھا، اور انہیں شک بھی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے ایک سردہ بھری اور بولا کہ چھوڑو، تمہارا کچھ نہ جاننا ہی اچھا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں وزیر خان کے لیے کچھ نہ کر سکا، کیونکہ میں بزدل تھا اور مرنے سے ڈرتا تھا۔ اب میں نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو مجھے معلوم تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح وزیر خان یا اس کے بیٹے سے بات کروں۔ وزیر خان سے بات کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ کبیر خان کو سب معلوم ہونا چاہیے، اور وہ کاربن رکھ کے نہ جانے کیا کچھ لکھتا رہا۔ میرا خیال ہے وہی باتیں ہوں گی جو اس نے مجھے بتائی تھی۔ کئی دن تک وہ پریشان پھرتا رہا، بہت خوفزدہ تھا اور مجھے بھی کچھ نہ بتاتا تھا۔ پھر ایک روز وہ ایسا گیا کہ لوٹ کر نہیں آیا۔ منشی مرحوم آپ کے شوہر تھے؟ میں نے خاموشی کے طویل وقفے کے بعد کہا۔ مرحوم وہ چونکی وہ مر چکا ہے نا؟ مجھے معلوم تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کہیں بھی جاتا تھا تو مجھے بتا کے جاتا تھا، اور اگر بتانے کا موقع نہیں ملتا تھا تو کسی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تھک گئی تھی۔ میری بات نے اس سے امید کی کرن بھی چھین لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمام عمر اس کا ساتھ نبھانے والا اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر خود فریبی کا یہ طلسم اسے عزیز تھا جو آج ٹوٹ گیا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے ہم سب جھوٹے ساروں کو بھی عزیز رکھتے ہیں، صرف سچ کے زہر پر کون جی سکتا ہے۔ اب اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رو رہی ہے، اور بے نور آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو چہرے کی جھریوں میں یوں بہے جا رہے تھے جیسے بارش کا پانی خشک ندی نالوں سے بہتا ہے۔ جب ایک صدی کا آدھا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ بیت جائے، وہ کچھ دیر بعد بولی، تو میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دل کی بات کو الفاظ کی مدد کے بغیر بھی سمجھتے ہیں۔ ان کا ذہن ایک ہو جاتا ہے اور وہ خیالات کی زبان میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ جب عبدل کے باپ نے کہا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں تو میں نے مان لیا تھا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ اس کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی، اور نہ جانے کیوں میرے اپنے دل میں بھی ہول اٹھ رہے تھے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور عبدل کا باپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، اور وہ چوٹی بادلوں میں سے یوں ابھری ہوئی ہے جیسے سمندر میں چٹانیں نکلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ زمین بہت نیچے بادلوں میں چھپی ہوئی تھی، اور وہ جگہ جہاں ہم کھڑے تھے مشکل سے 6 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی تھی، بالکل کسی قبر کی طرح۔ اور اچانک عبدل کے باپ نے کہا کہ اب تم واپس جاؤ کیونکہ مجھے آگے جانا ہے، اور میرا ہاتھ چھوڑ کے اس نے ایک قدم بڑھا دیا۔ میں حیرانی سے اس خلا میں اترتا وہ اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ بادلوں میں گم ہو گیا۔ میں نے عبدل کے باپ سے اپنے خواب کا ذکر نہیں کیا تھا اور کسی خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس بھی نہیں گئی تھی، لیکن خواب کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ چند دن بعد وہ چلا گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا، لیکن ایک رات میں نے اسے پھر خواب میں دیکھا۔ وہ کوئی عجیب سی جگہ تھی، صرف ایک کمرہ تھا جس کی چھت گنبد جیسی تھی، اس کی خستہ حال دیواروں میں دروازے بھی نہیں تھے۔ میں نے وہ جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں کہ میں وہاں کیسے پہنچی۔ میں نے تو صرف یہ دیکھا کہ وہ چراغ جلائے ایک کونے میں لیٹا ہوا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کتنی دیر سے میں تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہوں اور تم یہاں چھپے ہوئے ہو۔ اس نے کہا کہ عبدل کی ماں تجھ سے یہاں آنے کو کس نے کہا تھا؟ پھر اس نے وہ کاغذات دیے کی لو پر رکھے اور ان کو جل کے راکھ ہوتے دیکھتا رہا۔
اس کے بعد وہ بولا کہ گھر جاؤ اور مجھے سونے دو کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے چادر لی اور لمبی تان کر سو گیا۔ میں چلنے لگی تو اس نے چادر سے منہ نکال کر کہا کہ عبدل کی ماں، تمہارے پاس میری ایک امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا اور جس کا حق ہے اسے پہنچا دینا۔ پھر وہ منہ ڈانپ کے سو گیا اور میں ایک ویران جنگل کی رات میں بھٹکتی پھری، لیکن اسی دن مجھے یقین آ گیا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ٹیلی پیتھی روح کا وجود اور ایسی مافوق الفطرت باتوں کو عقل سلیم تسلیم کرے یا نہ کرے، میں نے اپنے کانوں سے جو کچھ سنا تھا ناقابل یقین بھی تھا اور ناقابل تردید بھی۔ جب وہ خواب میں اپنے شور سے آخری ملاقات کا ذکر کر رہی تھی تو میری نظروں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی۔ میں نے منشی مرحوم اور فومانچو کو عین اسی جگہ دیکھا تھا جہاں اس کی بیوی نے دیکھا تھا۔ باغبان پورے کی طرف جانے والی اور نہر کے ساتھ ساتھ چلنے والی سڑک پر بائیں طرف وہ مقبرہ اب بھی موجود تھا جس کی شکستہ عالی در سے عبرت تھی، جس کے اوپر گنبد جیسی چھت تھی مگر اس کی چاروں دیواریں بے در تھی، اور اسی گمنام اور ویران مقبرے میں میری آنکھوں نے منشی کی لاش پڑی دیکھی تھی۔ اس ویرانے میں ایک دیا بھی روشن تھا، لیکن وہ خط مجھے نہیں ملا تھا جس کو میرے ہاتھوں تک پہنچانے کی کوشش میں منشی کی جان چلی گئی تھی۔ جو کچھ میں نے کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے جائے واردات پر پہنچنے کے بعد دیکھا تھا وہ منشی کی بیوی نے خواب میں دیکھ لیا تھا۔ اس کے خواب میں اور حقیقت میں سرمو فرق نہیں تھا اور میں اس کی توضیح کرنے سے قاصر تھا۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی جب آدمی ذرے کا دل چیر کے دیکھنے میں کامیاب ہوا ہے اور خلا کی تسخیر پہ نازل ہوا ہے، ان گنت باتیں ایسی ہیں جن کا احاطہ عقل نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ عبدل کی ماں نے اپنے شوہر کو اسی رات خواب میں دیکھا ہوگا جس رات وہ ہلاک ہوا۔ آپ نے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا تھا جو منشی مرحوم نے پہلے مجھے بتانے کی کوشش کی تھی اور بعد میں آپ کو بتا دی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے موضوع بدل دیا۔ شاید یہی باتیں انہوں نے خط میں تحریر کی تھی، لیکن وہ خط مجھے نہیں مل سکا۔ اس کی کوئی نقل آپ کے پاس بھی ہے؟ آپ نے بھی گفتگو کے دوران میں کہا تھا کہ منشی مرحوم کاربن پیپر رکھ کے لکھتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ وہ بولی، عبدل کہاں ہے؟ عبدل؟ میں نے اس غیر متوقع سوال پر حیران ہو کر کہا، عبدل یہاں ہی موجود ہے۔ عبدل تو باہر چلا جا، بڑھیا نے بیٹے کو حکم دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اماں؟ عبدل نے برہمی سے کہا، کیا تمہیں اپنے بیٹے پر بھی اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار کی بات نہیں ہے بیٹا، وہ عبدل کو سمجھاتے ہوئے بولی، تیرے باپ نے یہی کہا تھا، میں اس کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ اس نے کہا تھا کہ کبیر خان کو یہ امانت کسی کے سامنے نہیں لوٹانی۔ میں نے عبدل کی طرف دیکھا تو احساس ذلت سے یا غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا اور وہ مجھے اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس کی ماں کے عدم اعتماد اور تذلیل آمیز رویے کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے التجا کی کہ وہ عقل سے کام لے کر صورتحال کو سمجھے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا جائے۔ سختی اشتعال کے عالم میں اس نے دروازے کا رخ کیا تو مجھے افسوس بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے رضوی صاحب کے گھر میں وہ عاجزی و انکساری اور مظلومیت کا پیکر بنا ہوا تھا، لیکن اب وہ مجسمے نفرت و حقارت کا دھواں دیتا آتش فشاں تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا انقلاب اس کی شخصیت میں رونما ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے نکل گیا تو اس کی ماں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر میں نے اسے 1 منٹ خاموش رہنے کے لیے کہا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ چند سیکنڈ تک میں دروازے سے کان لگائے کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر میں نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور عبدل میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے عبدل، میں نے آہستہ سے کہا، تم اپنی ماں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تم صاف انکار کر دیتے۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا تھا۔ عبدل خود کو چھڑا کے بولا، میں کمرے سے باہر کھڑا ہوں، ایسی باتوں سے تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، مجھے نہیں۔ میں نے کہا، اس دروازے سے اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہارے کان کچھ نہ سن سکے، اور اگر تم نے چالاک بننے کی کوشش کی تو میں خود تم کو دور ڈال آؤں گا، پھر تم 1 گھنٹے تک ادھر کا رخ نہیں کر سکو گے، یہ دروازہ کھلا رہے گا، جاؤ۔ عبدل نے خون آشام نظروں سے مجھے گھورا اور پلٹ کر تیز قدموں سے روانہ ہو گیا۔ کبیر خان، عبدل، بڑھیا چلا رہی تھی، کیا بات ہے تم دونوں چلے گئے ہو کیا؟ وہ اونچا سنتی تھی اس لیے میری اور عبدل کی گفتگو اس کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اگر عبدل دروازے کے پاس کھڑا رہتا تو یقیناً ہماری سب باتیں سن لیتا، کیونکہ مجھے ہر بات بڑھیا کے کان میں بلند آواز سے کہنی پڑتی تھی۔ میں ذرا دروازے تک گیا تھا ماں جی، میں نے کہا، اب جو کہنا ہے کہہ دیجیے، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ عبدل کی ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلے میں پڑی ہوئی زنجیر کو گردن سے جدا کیا۔ زنجیر کے درمیان ایک لاکٹ تھا جو دیکھنے میں تعویذ نظر آتا تھا۔ اس نے تقریباً 1.25 انچ لمبی اور 1 انچ سے کم چوڑی ڈبیا کو انگلیوں کی مدد سے ٹٹول کر کھولا اور میرے سامنے کر دیا۔ ڈبیا کے ایک حصے میں منشی مرحوم کی جوانی کی تصویر تھی اور دوسرے حصے میں کوئی نقش تھا۔ یہ تصویر پہچانی تو نے کبیر خان؟ وہ بولی، میری تو آنکھیں بھی نہیں ہیں مگر میں اسے دیکھ سکتی ہوں، اور یہ نقش میرے بزرگوں کی نشانی ہے۔ دیکھ اس پر کیا لکھا ہے اور اس کے نیچے کیا ہے، آپ کو تو معلوم ہوگا۔ میں نے تھوڑے سے تذبذب کے بعد کاغذ کا وہ پرانا میلا سا ٹکڑا اٹھا لیا، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی چابی تھی۔ میں نے وہ چابی بھی اٹھائی اور 4 مرتبہ طے کیے ہوئے کاغذ کو احتیاط سے کھولا۔
कागज इतना पुराना था कि मुझे हर तय पर से उसके टूटने का अंदेशा था। कागज पर सिर्फ बिस्मिल्लाह के अल्फाज लिखे हुए थे। इस पर तो सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, मैंने कहा, और ये छोटी सी चाबी है। हाँ, बुढ़िया ने कहा, इन मुबारक लफ्जों से सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं और हर मुश्किल आसान हो जाती है। उसने मुझे एक और चाबी थमाई जो आम किस्म के कफल की चाबी थी और उसने तकिए के नीचे से बरामद की थी। इस कमरे में 2 ट्रंक रखे हुए हैं। ये नीचे वाले ट्रंक की चाबी है। इसमें मेरी शादी के तमाम जेवर और बारी जोड़े रखे हुए हैं। कई साल से इसको खोलने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन जाने से पहले अब्दुल के बाप ने कपड़ों के नीचे एक छोटा सा बक्स रखवा दिया था और मुझे बता दिया था इस बक्स में 2 ताले हैं। एक चाबी से खुलेगा और दूसरा नंबरों को घुमाने से। तुझे 7, 8, 6 मिलाने होंगे। संदूक में से बक्स निकाल के देख ले, तेरी अमानत महफूज है या नहीं। ऊपर का संदूक काफी बड़ा और भारी था। उसे हटाने के लिए मुझे खासी कुव्वत सर्फ करनी पड़ी थी। फिर मैंने नीचे वाले ट्रंक का ताला खोला और कुछ देर ढकना थामे बैठा रहा। मुझे यूं लगा जैसे ये वही संदूक है जिसे मेरा बाप पाकिस्तान आते वक्त अपने साथ लाया था और जिसमें वो अपनी जिंदगी की सब खूबसूरत यादें समेट कर रखता था। ऐसे ही गहने और कपड़े मेरी माँ के भी थे जो सलामत शाह के क्वार्टर से गायब हो गए थे और उनकी जगह ट्रंक में सलामत शाह की लाश के टुकड़े भर दिए गए थे। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर मैं चौंका। वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझे बक्स मिला है कि नहीं।